नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज मौजू है मुंह का सरतान। और मुंह के सरतान के हवाले से माज़रत चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है कि जहाँ मुंह का सरतान इतना ज़्यादा हो चुका है कि हुकूमतें और महकमा सेहत और माहिरीन साइंसदान न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दीगर ममालिक के, दो ममालिक ऐसे हैं जिनके साइंसदान जो कि कैंसर पे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हैं कि यहाँ माउथ कैंसर और जिसे SCC भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इसकी वजूहात में वो पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर्स को फ़ोन आते हैं और वही कहते हैं कि आपके यहाँ से ईमेल्स आ रही हैं, हमें सैकड़ों ईमेल्स हमारे हॉस्पिटल्स में पहुँच रही हैं कि हमें मुंह के सरतान हैं। आपके मुल्क में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना कैंसर फैल रहा है आपके मुल्क में? मुंह का ऐसा क्या हुआ है? क्या खा रहे हैं आप लोग? और क्या आपके पीने के, आपके सेहत के हवाले से कोई ऐसी खराबी मौजूद है कि मुंह के सरतान की, माउथ कैंसर की आवाज़ें चारों तरफ बुलंद हो रही हैं पाकिस्तान के? अगर ये कहा जाए कि मुंह के सरतान में सर फहरिस्त मुल्क कौन सा है, तो पहला नंबर भी पाकिस्तान का है और आखिरी नंबर भी पाकिस्तान का है। इतने खौफनाक आदाद व शुमार फैले हुए हैं। अगर दुनिया में माउथ कैंसर के अफराद की तादाद, ये प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब कहते हैं कि माउथ कैंसर की तादाद को अगर फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख अफराद गिन लिया जाए तो इनमें से 70% सिर्फ पाकिस्तान के हैं। पूरी दुनिया में 30% हैं, 70% पाकिस्तान में हैं। इतने खौफनाक आदाद व शुमार होने के साथ जिस तरह से हंगामी बुनियादों पर, बल्कि जंगी बुनियादों पर इस तरह से काम होना चाहिए था जैसे कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर दे तो एक एक पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के साथ और अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ जैसे शाना बशाना एक बाकायदा जंग में हिस्सा लिया जाता है। इस वक्त हमारे जो माहिरीन हैं वो हमारी फ़ौज है और हर पाकिस्तानी को जो किसी भी सूरत हाल में किसी भी इलाके में किसी भी जगह पर रज़ाकार के तौर पर काम करता है, पूरी एक टीम स्कॉलर्स की और दानिश्वरों की तैयार होनी चाहिए थी कि जो इस मुसीबत का मुकाबला करते। लेकिन यहाँ ऐसी हलचल नज़र नहीं आ रही। जो माउथ कैंसर का, मुंह के कैंसर का शिकार हो रहा है वो मौत के मुंह में जा रहा है। फिर हैरत अंगेज़ आदाद व शुमार ये भी हैं कि ये जो भी तादाद पाकिस्तान में है उनमें से 90% बच नहीं पाते और इंतकाल कर जाते हैं। माउथ कैंसर से इंतकाल हो रहा है। तो ये आदाद व शुमार ने पूरी दुनिया को हिला दिया और हमने भी आज ये मौजू मुंतखब किया कि हम अपने हमवतनों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को हम रहनुमाई दे सकें कि माउथ कैंसर क्यों होता है और ये कब परवान चढ़ता है, यानी ग्रेड 1 से 2, 3 और 4 में कैसे पहुंचता है और ग्रेड 4 से ये अपने साथ दुनिया से रुखसत करके ले जाता है, जिसे हम सरतान कहते हैं। तो मुंह का सरतान आज हमारा मौजू है। अगर आप में से किसी को खुदा न खास्ता या किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो माउथ कैंसर में मुब्तला था, मुंह में उसे सरतान था, फिर वो किन मराहिल से गुजरा, क्या क्या उसने इलाज किया, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका इलाज तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है अगर उसे बेहतर तौर पर कर लिया जाए और उससे बहुत तवज्जो के साथ करना होता है, बहुत सब्र आजमा मरहला होता है। किसी भी जिस्म के हिस्से के सरतान को शायद कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन माउथ कैंसर को कंट्रोल करना आसान काम नहीं। तो एक ऐसा मर्ज जो पाकिस्तानियों को लाक है और सारी दुनिया उस पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम यही बताएंगे कि तिब नबवी की कौन सी अद्वियात, कौन सी आदात ऐसी हैं कि जो न सिर्फ कैंसर को क्योर करती हैं, यानी कैंसर को ख़त्म करती हैं, बल्कि बचाती भी हैं। वो अहादीस मुबारका के जो ताकीद करती हैं कि किसी भी मर्ज से जो मुंह में हो उससे कैसे बचा जा सकता है। आज हमारा मौजू है। हमारे नंबर्स, ईमेल एड्रेस और फेसबुक का एड्रेस स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप इसे नोट फरमा लीजिए।
فیس بک کے حوالے سے ہم اکثر یہ کہتے ہیں، میرے پاس آپ ماشاءاللہ میرے ویورز وہی میرے پیشنٹ بھی ہیں، اور مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں فیس بک سے، کسی اور فیس بک سے ہم نے کوئی چیز دیکھی، وہاں شہد سیل ہو رہا تھا، یا وہاں کوئی چیز وہ سیل کر رہے تھے، ہم نے خرید لی، گھر آئے تو وہ ایسی تھی. تو میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرا کسی فیس بک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق دراصل یہ ہیلتھ ٹی وی کی آفیشیل فیس بک ہے. یہاں سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو معلومات دی جائیں گی، آپ ان کے بارے میں ہم سے کوئی شکایت کر سکتے ہیں یا ان کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، لیکن باقی کسی بھی فیس بک پر آنے والے آپ اپنی ذمہ داری پر ان کے ساتھ معاملات کیجیے گا. اسلام نے منہ کی صفائی پر اتنی تاکید کر دی اور وہ طریقہ بتا دیا کہ جس کے بعد ماؤتھ کینسر کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام نے حرام، حلال اور پھر مکروہ، ان 3 کیٹیگریز میں چیزوں کو رکھ دیا. ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، ہم پاکستانی کی بات کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی پی سکتے ہیں، کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں، کہیں سے بھی پی سکتے ہیں. اور کھانے کے بعد ہم برش کریں، منہ کو صاف کریں یا نہ کریں، کھانے سے پہلے منہ کو صاف کریں یا نہ کریں، ہم فی الحال ابھی اس وقت تک مجموعی طور پر ہم ان چیزوں سے ذرا لاپرواہ ہیں. صرف یہی وجہ نہیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں کہیں جن کے کھائے جانے کا تصور نہیں، پان، گٹکا اور اتنے سارے نام ہیں، آپ سب حضرات ان سے واقف بھی ہیں. ماؤتھ کینسر پاکستان میں اتنا خوف پھیل چکا ہے کہ تقریباً ہر شخص، جس سے بھی آپ پوچھیے کہ منہ کا کینسر کی کوئی بڑی وجہ بتائیے، ہر شخص بتا دے گا کہ آج کل جو پان، گٹکا، چھالیاں وغیرہ یہ ہم سب کھاتے ہیں، یہ نقصان دہ ہیں اور یہی منہ کے سرطان کا باعث ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ غذائیں ہیں. مثلا پان، گٹکا وغیرہ میں ہمارے ہیلتھ ٹی وی پر، ہمارے ہیلتھ کرائم میں وہ وجوہات دکھائی گئیں، وہ پان گٹکے دکھائے گئے، وہ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی گئیں کہ وہ کتنی گندگی اور غلاظت کے ساتھ بنائی جاتی ہیں. اور ایسی غلیظ چیزوں کو چند منٹ بھی اگر منہ میں رکھ لیا جائے تو منہ کا دفاعی نظام جو کینسر کو بھی روکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو زخم، ماؤتھ سور منہ میں ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی روکتا ہے. اتنی حفاظت وہ کرتا ہے دفاعی نظام، اور ہم اس کو مفلوج کرتے ہیں کہ ہم سارا دن، بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میرے پاس ایسے مریض آئے، انہیں منہ کا کینسر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اب بتائیں، اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، کیا کیا کھاتے پیتے رہے اور کیسے کھاتے رہے. ایک صاحب نے حیرت انگیز بات بتائی، کہنے کہ میں یہ پان، گٹکے وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی غلیظ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں، کہنے کہ میں ان کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ میں رات کو منہ میں رکھ کر سویا کرتا تھا، داڑھ میں دبا کر سوتا تھا. اگر میں نہ رکھوں تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خطرناک کیمیکلز، جس میں یہاں تک ایک صاحب نے بتایا کہ خون جو جمع ہوا خون ہوتا ہے گائے، بھینس وغیرہ کا ذبح ہونے کے بعد، اس میں وہ بھی پروسیس کر کے شامل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں سرطان، اگر ان چیزوں کی کیمسٹری دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سرطان تو بہت چھوٹا سا مرض ہے، اس سے تو پورے اوپر سے نیچے تک سرطان ہونا چاہیے تھا اس شخص کو. جہاں جہاں سے یہ گٹکے اور پان گزر رہے ہیں، ہر اس راستے پر پورا بھر جانا چاہیے تھا کینسر سے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کے منہ کے اندر ہی، تاکہ وہ کھانے پینے سے روکے، اسے منہ کے اندر ایک مرض دے کر اور اس پر یہ رحم کر دیا کہ وہ یہیں سے اپنا علاج کرا کر اور ان چیزوں سے غائب ہو جائے. کینسر بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور منہ کا کینسر وہ تو ہے ہی انسانوں کی غلطی کا نتیجہ. 80%، 90% افراد ایسے ہیں کہ منہ کا کینسر انہوں نے خود باقاعدہ محنت و مشقت کر کے پیدا کیا ہوتا ہے اپنے منہ کے اندر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں سر. میں معدے کا تھوڑا تکلیف ہے سر، گیسٹرک ہوتے ہیں، کب اس کا مسئلہ ہوتا ہے؟ جی اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ شبیر حسین. شبیر حسین، گلگت بلتستان سے بات کر رہے سر. اچھا شبیر حسین صاحب، معدے میں کیا تکلیف ہے؟ کوئی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ معدے ڈاکٹر کو دکھایا تھا سر، وہ اس نے کم از کم 15-20 ہزار کا دوائی لیا، کچھ نہیں ہو گیا سر. ابھی یہ گیسٹرک ہوتے، پیٹ کا قبض کا مسئلہ ہوتے، قبض بالکل نہیں ہوتے سر. اچھا اچھا، اوکے. آپ کی عمر کیا ہے؟
24-25 साल है सर। जी, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ है? ब्लड प्रेशर कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं सर। ठीक है जी जी, हमेशा बुखार भी रखते हैं। बुखार होता है? जी जी। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो नाज़रीन, मुंह का कैंसर आम तौर पर इसका कोई इलाज मौजूद नहीं। ये तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा हमारी हुकूमत की कोशिशों को कि उन्होंने इस हवाले से बड़े बड़े यूनिट्स कायम किए, और इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, और ये भी कि तिब नबी में कैंसर का क्या इलाज हो सकता है। एक मुख्तसर सा वक्फा, इसके बाद हाजिर खिदमत होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन, बात हो रही है मुंह के सरतान की, माउथ कैंसर की। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, अपना और शहर का नाम? जाहिदा मुल्तान से बोल रही हूँ। अच्छा जी, ज़्यादा साहिबा फरमाइए। मेरा बेटा 20 साल उम्र है डॉक्टर साहब उसकी, जी। और वो ना चालिया बहुत खाता था। अच्छा। तो उसका मुंह ज्यादा नहीं खोला जाता, और गाल भी अंदर गए हुए हैं, और उसका कद भी नहीं इतना बड़ा, 5 फुट कद है। 20 साल उम्र है उसकी। 30 साल? 20 साल। 20 साल। और मेरा मसला कि मेरा मैदा मैदे में है, और जलन बहुत होती है, कोई हजम नहीं होता, खाया पिया जाता है। जी ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये भी एक मरहला आता है कि पान छालिया चबा चबा के अपने जबड़ों का जो जॉइंट है, जो जा जॉइंट, इसको इतना इस्तेमाल कर लिया जाता है कि आखिरकार उसमें इन्फेक्शन होता है और वो खुलने से ही इनकार कर देता है। मुंह कम खुलता है। ऐसे मरीज आपको सबसे पहला मरहला यही होता है कि ज़्यादा मुंह खुलना बंद हो जाता है, जो एक नॉर्मल साइज होता है। उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके खाने खिलाए जाते हैं, और ज़्यादातर उनको लिक्विड पे आ जाते हैं। यहाँ से कोई शख्स किसी अच्छे माहिर सरतान के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं, तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट साहब बताते हैं कि वो उनका अगर सरतान है तो किस स्टेज पर है। टेस्ट वगैरह होते हैं, और दीगर स्कैनिंग वगैरह से पता चलता है कि अब सरतान अगर है तो किस मरहले पर है। हमारे एक दोस्त, बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के एक फ़नकार थे, अभी माशाल्लाह हयात हैं, फरीद खान साहब। उन्होंने शायद कभी चालिया पान वगैरह नहीं खाया, लेकिन उनको भी माउथ कैंसर हुआ, और मेरे सामने कई मराहिल से वो गुजरे। यही हमारे ज़ियाउद्दीन में उनका सर्जरी वगैरह भी हुई, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। लेकिन उनके ज़बानी सुने तो वो सरतान की कुछ और बातें बताते हैं, जो मैं अक्सर उनसे सुना करता था। इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक हदीस मुबारका जो हमें सरतान से बचाव की, माउथ सरतान, मुंह के कैंसर से बचने की पहला और मुकम्मल जामे प्रोग्राम अता करती है। ये हदीस है मुस्लिम और बुखारी की, और इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफ़हूम है कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्क़त और दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक इस्तेमाल करने का हुक्म देता। सही मुस्लिम और बुखारी। इसमें उलमा कराम दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि मुशक्क़त का ख्याल ना होता, इसमें उन लोगों की तरफ भी इशारा है। उलमा कराम फरमाते हैं कि वो लोग जिन्हें मिसवाक मैसर ना हो, या जो मिसवाक ख़रीद ना सकते हों, अगर कहीं फ़रोख्त होती हो, जैसे कराची शहर है, यहाँ मिसवाक के दरख्त पीलू वगैरह तो नहीं है, तो अब यहाँ किसी शख्स को ख़रीदनी होगी। हो सकता है ऐसा कोई शख्स हो, मुसलमान हो, बहुत ही गरीब शख्स, वो ना ख़रीद सकता हो, क्योंकि अगर हुक्म दे दिया जाता तो गरीब शख्स कहीं से भी हो उसके लिए लाजिम होता कि वो इस्तेमाल करे। लेकिन यहाँ वो लोग जो ख़रीद सकते हैं, जिनके पास आस पास पीलू के दरख्त या किसी भी मिसवाक के दरख्त मौजूद हैं, मिसवाक में जैतून की मिसवाक भी है, नीम की मिसवाक भी शामिल है, लेकिन सबसे अफजल वो पीलू की मिसवाक है।
اب ان لوگوں کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے لازم ہو گیا ہے جن کے پاس استطاعت ہے کہ وہ ہر صورت میں مسواک کو استعمال کریں ہر نماز سے پہلے. پھر ماؤتھ کینسر سے بچانے کے لیے مجبور کیا گیا مسلمان کو کتنے خوبصورت انداز میں یہ فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان نماز کے لیے جب وضو کرے اور اس وضو میں مسواک کر لے تو وہ ایک نماز نہیں پڑھے گا, وہ 70 نمازوں کے برابر ثواب لے کر جائے گا. اور ایک نماز پڑھنے سے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو بعض روایات میں 25 اور بعض میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسواک کر کے نماز پڑھنے سے. اور 27 تو عام نمازوں کا ثواب ہے, اگر اس نے مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی ہے با جماعت تو 70 ضرب 25 یا 27 70 ملٹیپلائی بائی 27 اور 25, تو یہ اتنی نمازوں کا اس کو ثواب مل گیا ایک وقت میں پڑھنے کا. تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے منہ کو, اپنے دانتوں کو, اپنے مسوڑوں کو صحت مند رکھیں اور اپنے منہ کی جو پوری کیوٹی ہے, زبان ہے, بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس کا مفہوم ہے کہ جب مسواک کرو تو اپنی زبان کے کناروں کو صاف کر دیا کرو. تو کناروں سے مراد تمام اوپر کے نیچے کے یہ سرفیس جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی اور سائڈیں بھی, اس کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی مسواک دانتوں کی نہیں ہے بلکہ زبان پر بھی مسواک پھیرنی ہے, کیونکہ اس میں ایسے فائٹو کیمیکلز شامل ہیں, ایسے اچھے اس میں اجزاء شامل ہیں کیمیائی کہ جو دانتوں کو بھی صاف کرتے ہیں, مسوڑوں کو بھی طاقت دیتے ہیں اور زبان پر روانی لے کر آتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنی زبان کو بھی مسواک سے صاف کرتے ہوں ان کی زبان صاف نظر آتی ہے, اس پر کوئی کلر نہیں ہوتا. عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں, جیسے پان گٹکا کھانے والے لوگ, ان کی جتنا جو کلر ان کے پان گٹکے کا ہوتا ہے وہی رنگ ان کی زبان کا ہوتا ہے. اور مسلسل کوئی بھی رنگ اگر زبان پر لگا دیا جائے, خود زبان کی ادائیگی میں, زبان کے الفاظ میں, اور جو ادائیگی الفاظ کا طریقہ ہے زبان کا, اس میں فرق آنے لگتا ہے. ایسے لوگ سب سے پہلے وہ لوگ جو پان گٹکے اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ بھی ایک کیمیکل, خطرناک کیمیکل ہے جو منہ میں بار بار اس کا دھواں جاتا ہے. تو ایسے لوگ یادداشت کی کمی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور بعض لوگ مکمل یادداشت کو ایمنیزیا کا شکار ہو جاتے ہیں, یادداشت ختم ہو جاتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون بات کر رہی ہیں؟ ثنا. جی ثنا فرمائیے. جی یہ میری یادداشت کا تھوڑا ہے, جیسے ڈینگو مجھے ہوا تھا تو اس کے بعد سے مجھے یادداشت اور دانتوں کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا, تھوڑا میں جلدی بھول جاتی ہوں اور دانتوں کو بھی نقصان پہنچا. یادداشت نہیں, دانتوں کو نقصان کیسے پہنچا؟ دوائیوں سے زیادہ تیز دوائیاں تھیں تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے نا گل گئے تھے, خراب ہو گئے. کون سی دوائیاں استعمال کی آپ نے؟ انجیکشن ڈینگی میں لگے تھے کافی زیادہ. ڈینگی وائرس کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے. کھوکھلا پن آ گیا اور ایسیڈیٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اوکے, میں عرض کرتا ہوں. اور مجھے نمبر بھی چاہیے تھا آپ کا. کنٹرول روم سے لے لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ میں محمد اشرف بول رہا ہوں لاہور سے. اچھا اشرف صاحب فرمائیے. جیسا آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت سی چیزیں آپ سے ملی ہیں اور بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اچھا, تو میرا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے کھانے کی جو گولیاں ہوتی ہیں نا 2, اس میں سے ایک گولی کے ساتھ نا مجھے دودھ ٹیپ سی نس جیسے پھول جاتی ہے, ناڑ جون سی جی وہ پھول جاتی ہے, جس سے مجھے درد بہت ہوتا ہے. اس سے ہاتھ بھی لگ جائے نا مجھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اور یہ مجھے تقریباً 10 سے 12 سال سے ہے. ایک میرا حادثہ ہوا تھا موٹر سائیکل بائک سے, تو اس وقت سے ہے مجھے یہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو وہ ناڑ پھول جاتی ہے. بلڈ پریشر آپ کو ہے؟ ہائی بلڈ پریشر؟ جی بلڈ پریشر مجھے نہیں, نارمل ہی ہے میرا. ہائی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ذیابیطس ہے آپ کو؟ ذیابیطس؟ جی نہیں کچھ نہیں. ذیابیطس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت ہم کچھ سوالوں کے بھی جواب دے دیتے ہیں کہ شبیر صاحب تھے گلگت سے. آپ کے علاقے میں آپ کو جو کہ ایسیڈیٹی ہے آپ نے بتایا اور معدہ خراب رہتا ہے, مختلف مسائل معدے کے ہیں, آپ کے ساتھ گیسز بھی ہوتی ہیں. تو آج کل آپ کے علاقے میں بیر, چیکو, خوبانی وغیرہ خوب ملتے ہیں. انہیں استعمال کیجیے. ہر کھانے کے بعد 2 بیر, 2 چیکو اور 2-3 خوبانی ملا کر ذرا کھا کر دیکھیے کہ چند دنوں میں کس طرح ایسیڈیٹی کا نام و نشان مٹتا ہے. اور یہ تو کھانے کے بعد اس لیے بتایا گیا آپ کو کہ کھانے کے بعد ہی ایسیڈیٹی ہوتی ہے, ورنہ جب بھی آپ خالی پیٹ ہوں
یہ یہ پھل دو کی تعداد میں لے کر انہیں خالی پیٹ کھا کر دیکھیے صبح دوپہر شام، اور چند دنوں میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے آپ کی ایسیڈیٹی ختم ہوتی ہے. لیکن پھلوں کو بہت بڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو 2-3 کی تعداد فی چیکو یا بیر خوبانی کو استعمال کیجیے. تو زاہدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹا اس کا منہ نہیں کھل رہا، چھالیاں کھا رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب تک چھالیاں وہ کھاتا رہے گا کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ کشت شیریں اس حوالے سے بہت ہی کارآمد ہے. بلکہ ہم نے ایک رسولیوں کا نسخہ دیا تھا، وہ رسولیوں کا نسخہ تمام افراد استعمال کریں جن کو اس طرح کی شکایت ہو کہ وہ چھالیاں وغیرہ کھا رہے ہیں، ابتدا میں ان کا منہ کھلنا بند ہو گیا ہے. اور رسولیوں کا یہ نسخہ آپ اکثر ہمارے یہاں ملاحظہ فرماتے ہیں. اس میں کشت شیریں ہے 85 گرام، اور کلونجی 20 گرام، میتھی دانہ 20 گرام، اور سوئے کے بیج 7 گرام، کاسنی کے بیج 20 گرام، تخم ریحان 7 گرام، میتھی دانہ 20 گرام. ان تمام اشیاء کو پیس کر اچھی طرح ملا لیجئے، یکجان کر لیجئے، اور آدھا چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد استعمال کیجئے. 15 سال سے کم عمر وہ اس خوراک کا بھی نصف استعمال کریں. اس نسخے کی برکت سے ابتدا میں کینسر کی جو ابتدا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسخہ کینسر میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کینسر کے ابتدائی مراحل میں یہ بہت کامیاب ترین نسخہ رہا. خاص طور سے ماؤتھ کینسر میں ہم نے جن مریضوں کو دیا ماشاءاللہ وہ سب شفا یاب ہوئے. تو اس نسخے سے آغاز کیا جائے. اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہو، کینسر ڈائگنوس ہو چکا ہو، اس وقت کون سی ادویات استعمال کی جائیں طب نبوی کی، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. ماؤتھ کینسر میں یا منہ کے سرطان میں جہاں ہم ادویات استعمال کریں وہاں کچھ اور باتیں بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شہد کا استعمال، خالص شہد جو چھتے سے اتارا گیا ہو وہ کسی نعمت سے کم نہیں جسے گرم نہ کیا گیا ہو. شہد گرم کرنے سے بہت سے اس کے انزائمز ختم ہو جاتے ہیں. اس میں بہت ہی کارآمد ایسڈز ہوتے ہیں جو کینسر کو ختم کرتے ہیں جسم سے. گرم کرنے سے جو ہم بوتلوں میں شہد لیتے ہیں، عام دکانوں سے جو بھی شہد ملتا ہے، یہ گرم کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وہ افادیت ختم ہو چکی ہوتی ہے جسے ہم مہلک امراض میں اسے استعمال کر سکیں. وہ افادیت نہیں رہتی. بہرحال وہ طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، کچھ پیٹ کے مسائل ہوں اس میں ہیلپ فل ہوتا ہے. یہیں آ کر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو چھتے سے اترا ہوا شہد ایک بڑا چمچہ 1 کپ پانی ملا کر یہ صبح پیا جائے اور عصر کے وقت پیا جائے. ساتھ ہی جو کا دلیا کھایا جائے، کیونکہ جو کے دلیے میں اینٹی آکسیڈنٹ اشیاء اجزاء موجود ہیں، یعنی کینسر کے باعث بننے والے جو ماحول ہے اس کو اور ان اجزاء کو ختم کرتا ہے، ان سیلز کو ختم کرتا ہے جو جسم میں سرطان کا باعث ہوتے ہیں. قوت مدافعت کو طاقت دینے کے لیے شہد اور جو کا دلیا یہ بہت ہیں. اگر جو کا دلیا تلبینہ حدیث بخاری کے مطابق بنایا جائے، یعنی شہد جو کا دلیا ابال لیا جائے، اس میں دودھ ملایا جائے، پھر اس میں شہد ملا لیا جائے پلیٹ میں اتار کر، تو اسے تلبینہ کہتے ہیں. اس تلبینے میں انسان کے جسم، انسان کی کیمسٹری میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ تلبینہ کے اندر موجود ہے. اور پروفیسر فانگاٹ آسٹریا کے کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو یہ تلبینہ کا ذکر آیا ہے، انسان کا ایک ایک سیل، ایک ایک خلیہ، اس کے لیے غذا اس تلبینے کے اندر موجود ہے. یہ ایسا کرشماتی اور معجزاتی ایک غذا ترتیب دی، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر سائنسدان ایسی کسی بھی غذا کی تلاش میں رہے کہ جو جسم کی مکمل کیمسٹری سے میچ کرتی ہو، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ بھی پیش کر دیا گیا. تو ناظرین ایک
کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. طاہرہ بات کر اپنا رہی ہوں اور شہر کا نام؟ لاہور سے طاہرہ. لاہور سے طاہرہ صاحب ہیں. اچھا جی فرمائیے. بہت دنوں بعد آج کال ملی. جی وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کال بہت عرصے بعد ملی آپ کی. ہاں جی بہت دیر بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب 2-3 سوال ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ میں نے تلبینہ کا آپ سے پوچھنا تھا کہ میں ماشاء اللہ سے تقریباً 6-7 یا شاید 8 ماہ ہی ہو گئے ہوں گے ڈیلی اس کو ناشتے میں یوز کرتی ہوں. اچھا تو اس کا کوئی اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ کبھی کینسر نہیں ہوگا آپ کو. اچھا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صبح نا روزانہ ہم کھاتے ہیں کاسنی کے پتے. اچھا وہ کیسے میری کھاتے ہیں؟ طرف بہت زیادہ ماشاء اللہ سے. میں ایک طرف سے میں کہتی ہوں میں اس لحاظ سے لگتی ہوں کہ میری طرف بڑی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اچھا کاسنی کے ہم روزانہ واک کے لیے جاتے ہیں نا ماشاء اللہ میں پورے کے پورے جتنے لوگ ٹریک والے ہیں نا کس علاقے مرد ہیں خواتین ہیں سب نے کھانی میں؟ شروع کر دی ہے. کس علاقے میں لاہور کے؟ مغل پورا. اچھا مغل نہر کے اوپر. نہر کے اوپر یہ لگے ہیں کاسنی کے پتے. ہاں جی نہر کی جو ہے نا لیفٹ سائڈ جو دوسری ہے اس کی وہاں پہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے ٹریک واک کے لیے. اچھا واکنگ یعنی کہ وہ گراؤنڈ سا ہے. جی جی. اور اس کے بے شمار ہماری اپنی کالونی میں بھی ہے یہ لارکس کالونی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ بتایا نا کہ مجھے تو لگتا کوئی سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہوں گے لیڈیز بھی اور مرد بھی جو کھاتے ہیں روز نا وہ پوچھ کے ہمیں آپ کیا کھاتی ہیں پھر ہم ان کو پورا بتا دیتے ہیں کہ ان پہ روز جنت کے پانی کے قطرے گرتے ہیں نا. تو اس لیے ماشاء اللہ سے تو وہ ہم تو بس پتے ہی 3-3 4 توڑ کے کھا لیتے ہیں. اچھا اچھی بات ہے. یہ تو بس یہی کھاتے جائیں اسی طرح ہی. بہت اچھی بات ہے جب تک ہے اس کا موسم آپ اس کو کافی ہم تو 3-4 ماہ سے ڈاکٹر صاحب کھا رہے ہیں. اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے. انشاءاللہ بہت زیادہ ماشاء اللہ سے کافی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بھی ٹاکسین کسی قسم کا بھی ٹاکسین جسم میں نہیں رکتا سارا جسم سے خارج ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو دوسرا جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے نا وہ بتایا تھا وہ سائٹ میں کہ یعنی کہ وہ سورہ مائدہ کی جو ہے کہ جب یعنی کہ بولو برات کے بعد یعنی کہ واپس آنا جو ہے وہ لازمی ہے پھر وضو کرنا ہے. کہاں سے واپس آنا؟ یعنی کہ باتھ روم میں سے ٹوائلٹ میں سے ٹوائلٹ سے فارغ ہونا ہے. جی جی بالکل لازمی ہے. ہاں جی. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یعنی کہ یہ دیکھیں اب جس طرح آج کل باتھ روم میں یعنی کہ اسی میں آپ کو پتا واش بیسن بھی لگے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آ کے یعنی کہ دوبارہ چلا جائے تو یہ صحیح ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. باہر آنا ہے یعنی اس ماحول سے باہر آ کر وضو کرنا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں اگر واش روم کے اندر جہاں حاجت کی گئی ہے وہیں وضو کیا جائے گا وہ نہیں ہوگا. باہر آ کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اس وضو سے نماز نہیں ہوگی. اچھا جی ہاں. اور قرآن حکیم میں یہ حکم ہے کہ باہر آؤ اور باہر آ کر وضو کرو. پانی نہ ملے تو تیمم کرو یعنی لازمی ہے. جی کسی نے اس کا علاج یہ نکال لیا نا اس کا حل کہ ظاہر کئیوں کے ظاہر باہر جگہ نہیں ہے جی تو وہ کیا کرے تو اس کا انہوں نے یہی کری ہے باہر آیا جائے پھر دوبارہ وضو کی نیت کر کے پھر دوبارہ چلا جائے. ہاں یہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کر کے پلیز بتا کہ اگر 2 واش روم ہیں تو ایک کو حاجت کے لیے رکھ لیا جائے ایک کو صرف غسل کے لیے اور وضو کے لیے رکھ لیا جائے. اس کا ایک حل عام گھروں میں 2 واش روم لازمی ہوتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں لاہور سے سائمہ طاہر بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی. ان کو نا کچھ مہینے مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی. کیا ان کو نا کچھ مہینے پہلے ڈائگنوز ہوا ان کا VDRL کوئی مرض ہے VDRL. تو وہ ڈائگنوز ہوا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور آپ کا مجھے پرسنل نمبر چاہیے تھا. پرسنل نمبر ہمارے کنٹرول روم سے لے لیجئے. ان کی ذرا رپورٹس مجھے بھیج دیجئے اور ان کی تفصیل بھیجیے گا کہ ان کو ذیابیطس ساتھ میں ہے بلڈ پریشر کی کیا کیفیت ہے یہ سب چیزیں ہمیں دیجیے گا. ان کو کچھ بھی نہیں ہے بلڈ پریشر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے صرف یہی باہر کے ملک انہوں نے جانا تھا ان کا میڈیکل ہوا تو جس کی وجہ سے نا یہ بیماری جو ہے ان کو ڈائگنوز ہوئی VDRL. اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اب ایک روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ ہو جائے کہ امراض میں ہمارے ہاسپٹل یا دنیا کے کہیں بھی ہاسپٹل ہوں سرطان کا کوئی مؤثر علاج موجود نہیں ہے. ڈاکٹرز پاکستان کے ڈاکٹرز میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹروں سے بہتر ڈاکٹر دنیا میں موجود نہیں ہیں. تھیوری نالج ایکسپیرینس تجربات بہت کچھ یہاں کے ڈاکٹر کے پاس موجود ہے لیکن میڈیسنز ہمارے پاس نہیں ہیں. کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو دوسری دنیا میں پائی جاتی ہیں امریکہ وغیرہ میں اور آپ سنتے ہیں کہ جرمنی سے آسٹریا سے مہنگی میڈیسن آتی ہیں. ہمارے ہسپتال جب لکھ کر کسی کو دیتے ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہر چیز کا علاج لازمی نہیں کہ ہم ادویات میں تلاش کریں. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے علاج دوسرے بھی نازل کیے ہیں اور ان میں سے قرآن حکیم کی وہ آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ ہر آیت اس کی ایک میڈیسن ہے. بیمار ہو جاؤ تو اسے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ بیمار ہو جاؤ تو یہ قرآن سب تمہارے لیے شفا ہے، اور شفا ہوتی ہے دوا سے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت ایک میڈیسن ہے، جہاں وہ تاکید، رہنمائی، عذاب اور ثواب ان پر بات کرتی ہے، طرز زندگی پر بات کرتی ہے، مختلف جو کائنات میں چیزیں ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے. وہ زندگی جو ہم سے پوشیدہ ہے وہاں کی خبریں ہمیں قرآن حکیم کے ذریعے دنیا میں ہمیں دی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ تمام آیات اس وقت دوا بن جاتی ہیں کہ جب انہیں شفا کی نیت سے پڑھا جائے. ایک آیت قرآن حکیم میں ایسی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی دنیا میں کسی شخص کو کوئی معجزہ دکھانا ہو، کوئی کرشمہ دکھانا ہو، تو وہ اس آیت کے ذریعے سے کرشمہ دکھا سکتا ہے. ہمارے بزرگان دین اس آیت کے ذریعے بڑے بڑے کرشمے کیا کرتے تھے، اور مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء جنہیں معجزے دیے گئے، اس امت کو جو کرشمہ دیا گیا ہے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 27. ارشاد ربانی ہے، وہ اللہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 27. اس سے آگے آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا اپنی اس بڑائی سے کہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے حکومت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عزت چھین لے. اور اس کے بعد پھر یہ آیت شروع ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ آیت نمبر 26 کو پڑھ کر جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور پھر اس کا تسلسل ہے آیت نمبر 27. تو علماء کرام اور بزرگان دین سے درویش حضرات جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، افسوس ہے کہ ہمارے رابطے خانقاہوں کے ساتھ منقطع ہو چکے ہیں، مساجد کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ ہمارے رابطے بحال نہیں ہیں. ورنہ یہ چیزیں کرشمے تھے جو مسلمانوں کو دیے گئے تھے کہ ان آیات کو اور ان جیسی دیگر آیات کو پڑھ کر وہ پانی پر سینکڑوں گھوڑے چلتے ہوئے گئے، جسے جرمنی کا مورخ والٹر لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز بات تھی کہ پانی کے اوپر تمام گھوڑے، اور ان کے کسی گھوڑے کے پاؤں پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں لگا. ایسے ایسے کرشمے مسلمانوں کو دیے گئے تھے. ہم دنیاوی معاملات میں الجھ کے رہ گئے. جو غیر مسلم کر رہے ہیں ہم اس کا توڑ انہی کی زبان میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ آیات تھیں. تو اس آیت کو جو شخص پڑھے گا، بزرگان دین اور درویش حضرات جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی مسلمان کو کینسر رہ جائے یا کوئی بھی مرض باقی رہ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مسلمان کے پڑھنے میں کمی ہوگی. یہ آیت تو کرشمہ ہے، مسلمان کو یہ آیت کرشمے کے طور پہ دی گئی ہے. تو اس لیے اس آیت کو ایسے افراد کے جنہیں کوئی کینسر، ماؤتھ کینسر، کہیں کبھی کینسر ہو، جگر ان کا خراب ہو چکا ہو، اور یعنی CLD وغیرہ، ان تمام معاملات میں، ایڈز جیسے میرے پاس کچھ کیس ساؤتھ افریقہ سے آئے، ایڈز کے معاملات تھے ان کے ساتھ، اس آیت کو پڑھنے سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک انسان جو اپنی ادویات بھی استعمال کر رہا ہے، بہترین ماحول میں زندگی بھی گزار رہا ہے، اپنی پچھلی زندگی سے استغفار کر چکا ہے، اس کے لیے یہ آیت سب سے بڑی میڈیسن ہے. اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. ماؤتھ کینسر، منہ کا سرطان ہمارا موضوع ہے، اور ایک ہمیں سوال تھا ثنا صاحبہ کراچی سے کہ یادداشت کی کمی ہے اور توتلا پن ہے زبان میں توتلا پن ہو یا سماعت میں کمی ہو اور گلے کے امراض ہوں، زبان کے امراض. اس میں برہمی بوٹی ایک بہت خوبصورت نسخہ ہے کہ پسی ہوئی برہمی بوٹی 10 گرام یعنی 1 چائے کا چمچہ، اور شہد بھی 1 چائے کا چمچہ یا 1 بڑا چمچہ اس میں ملا کر
جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے انہیں صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دے دیا جائے تقریباً 2 ماہ تک، اور بچوں کو اس کی نصف خوراک دی جائے. تو توتلا پن ہو یا بول نہ سکتا ہو بچہ، گونگا بہرا، اس تمام امراض میں اس کا استعمال کیا جائے. اور دوسری چیز جو کہ آج کے نسخے، آج چونکہ کینسر ماؤتھ کینسر ہے تو ماؤتھ کینسر میں منہ کے سرطان میں یہ نسخہ استعمال کیجیے. پستے شیریں 70 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، کاسنی کے بیج 20 گرام، سوئے کے بیج 7 گرام. ان تمام اشیاء کو پیس کر یکجان کر لیجئے اور آدھا چائے کا چمچہ، ½ ٹی اسپون ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد استعمال کیجئے. شہد کی مکھی کی ایک بہت قیمتی دوا رائل جیلی کیپسول ملتے ہیں 500 ملی گرام کے. صبح نہار منہ ان کو استعمال کیجئے اور پرہیز کیجئے ہر قسم کا دودھ، گوشت اور چکنائی وغیرہ سے اور ان تمام چیزوں سے جنہوں نے منہ کا سرطان بنایا ہے. ایک اور چیز اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، رات سوتے وقت زیتون کا تیل 2 بڑے چمچے استعمال کر لیجئے. انشاءاللہ یہ سرطان کا بہت بڑا علاج ہے. ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیے. ہمارے کراچی میں تو جناح ہاسپٹل میں حکومت نے باقاعدہ انتظام کیا ہے اور ماؤتھ کینسر کا پورا ایک شعبہ قائم کیا ہے، تو وہاں جا کر ڈاکٹرز کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ ان کے رابطے میں رہیے، ان کی ہدایت پہ عمل کیجیے. تو ناظرین، اس وقت چونکہ شب جمعہ اور شب جمعہ کے ساتھ ساتھ جمعے کی تیاری کے لیے مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے، نئے کپڑے پہنے. نئے سے مراد استری شدہ دھلے ہوئے کپڑے بھی ہیں، اور اگر نئے کپڑے میسر ہوں اس کو چھوٹی عید کے طور پہ منایا جائے. خوشبوئیں لگائے، ناخنوں کو تراشے، اپنے بالوں کو جمعرات کی رات تراش لے. ایک عید کی تیاری کی جاتی ہے، یا جمعے کی صبح ساری تیاریاں کرے اور پھر مسجد جائے. اور اکثر بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ اپنے ساتھ ایک عطر کی شیشی خوبصورت سی لے جایا کرتے تھے. آس پاس کے نمازیوں کو عطر تقسیم کرتے. جمعے کی نماز کا بزرگان دین اولیاء کرام جن کو آج ہم جاتے ہیں ان کے قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو بھی اگر ہم اپنے ساتھ لے لیں تو معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. کہ وہ عطر کی شیشیاں تحفے میں دیا کرتے تھے اور جمعے کے دن ایک نمازی کو مسجد میں عطر لگایا جاتا تھا ان بزرگان دین کی طرف سے. تو آج اس چیز کو زندہ کرنا ہے، اولیاء کرام کی سنت کو زندہ کرنا ہے. جمعے کے دن ایسا اہتمام کیجیے کہ خوشبوؤں کا اہتمام، تاکہ مسجد میں وہ مخلوق جو خاص طور سے جمعے کی نماز کے لیے لائی جاتی ہے، اور وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے مقرب مخلوق ہے، وہ ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں. ان کے ساتھ دوستی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو، حلال کرو اور خوشبوئیں لگاؤ تو اس مخلوق سے تمہاری دوستی ہو جائے گی. تو جمعے کا اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی درود پاک کے ساتھ پوری دنیا کو مہکا دیجیے. درود پاک کا خوب اہتمام کیجیے. جمعرات کی رات سے شروع کیجیے اور جمعے کی نماز اور اس کے بعد تک اس کو جاری رکھیے. ایک درود پاک کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے، اور کل ہمارا موضوع ہے گردے کی پتھریاں. کل انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.